अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ पीपल्स पार्टी इस हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रही है और शदीद ताने भी दे रही है फॉर्म 47 के, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी के निज़ाम कोलैप्स करने के बयान के बाद इस वक्त हुकूमत के हवाले से बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं कि क्या इस हुकूमत का टाइम पूरा हो गया है, क्या इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्या ये हुकूमत जा रही है तो कब जा रही है, और अगर ये हुकूमत जा रही है तो इसका मुतबादिल कौन है, कौन आ रहा है। अंसार अब्बासी साहब ने अभी एक दो दिन पहले ही ट्वीट में मोहसिन नकवी की तस्वीर के ऊपर एक कैप्शन दिया वंडर बॉय का, और इस पर कुछ साफ़ी ये खबरें भी दे रहे हैं कि मुमकिना तौर पर अगले वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी हो सकते हैं, नामों पर गौर किया जा रहा है। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, सूरत हाल तो यही है। लेकिन बहरहाल अब ये बातें ज़रूर चल रही हैं कि ये हुकूमत क्या जाने वाली है, क्योंकि निज़ाम कोलैप्स करने की बात, और फिर ये कि इस निज़ाम से कुछ संभाला नहीं जा रहा, इस निज़ाम से कुछ डिलीवर नहीं किया जा रहा। उसके बाद नजम सेठी साहब भी एक इंकशाफ कर रहे हैं। नजम सेठी साहब ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त निज़ाम के हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। ना तो सिक्योरिटी के मामलात संभाले जा रहे हैं, ना अवाम के हवाले से कोई चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अवाम जो चाहते हैं अवाम को वो नहीं दिया जा रहा। तो इस सूरत हाल में ये मुमकिन है और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान से मामलात को सीधा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बहरहाल अवाम जो है वो इमरान खान की सुनती है, और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में अवाम ने इमरान खान को एक मैंडेट तो दिया है। अब ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपके सामने रखूँ और उससे आप ख़ुद उन तमाम डॉट्स को जोड़ें और ख़ुद एक पिक्चर देखने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक के देखने का ज़ाविया मुख्तलिफ होता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने मोहसिन नकवी साहब के जो निज़ाम वाला बयान है, निज़ाम कोलैप्स करने वाला बयान, उसका जवाब आज जो उनके क्लिप्स चल रहे थे कुछ, उन्होंने कहीं गुफ्तगू की, और उसमें राना साहब ने नाम भी नहीं लिया मोहसिन नकवी साहब का। मतलब इतनी जुर्रत भी नहीं थी राना साहब में कि नाम ही ले लेते। तो उन्होंने जरदारी साहब का बरखुरदार कहकर उन्हें मुखातिब किया, और एक तो पहले उन्होंने बिलावल की बात की कि जरदारी साहब के जो एक बरखुरदार हैं वो ये बातें कर रहे हैं। फिर दूसरे बरखुरदार के वाले से कहा कि वो जो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ताना दिया मोहसिन नकवी साहब को कि वो 30 साल का सफ़र 3.5 साल में जो आपने तय किया है। राना साहब से वैसे ही उम्मीद नहीं थी। राना साहब जैसे बहादुर नज़रियाती सियासतदान, कम अज़ कम राना साहब इतनी तो हिम्मत करते कि नाम ही ले देते। ये इसकी, उसका, उसके, बरखुरदार, ये क्या होता राना साहब, नाम ले लेते आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अच्छा जी, बहरहाल फिर राना साहब ने एक तो ये बात की, फिर दूसरी राना साहब ने बिलावल के बयान का जो जवाब दिया, राना साहब ने कहा कि आप अगर मियाँ साहब को ये कहेंगे कि वो जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, या जब भी वो वज़ीर आज़म बने तो वो धांधली से वज़ीर आज़म बने, तो यहाँ ये बात भी होती है कि आप की पार्टी से ही कोई पहली दफ़ा मुल्क तोड़कर वज़ीर आज़म बना था। यानी भुट्टो साहब की वो बात कर रहे थे। उस पर आज सईद गनी साहब ने जवाब दिया है। सईद गनी साहब ने कहा कि इन अकल के अंधों को कोई ये बताए कि भुट्टो साहब मुल्क टूटने के बाद वज़ीर आज़म बने थे। यानी मुल्क तोड़कर वज़ीर आज़म नहीं बने थे, मुल्क टूटने के बाद वज़ीर आज़म बने थे। वैसे मुझे समझ नहीं आई इस बात की। बात तो वही है कि मुल्क टूटने के बाद मुल्क तोड़कर, मतलब समझ नहीं आई। बहरहाल आप ज़्यादा समझदार हैं। जवाब देने को जब कुछ नहीं होता तो फिर ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां हैं तो एक ही सिक्के के दो रुख, और पलड़े में भी शायद दोनों बराबर ही हों। मुझे ना इनकी लड़ाई देख के एक वो बात याद आ रही है कि जब दो बहुत अच्छी पक्की सहेलियां होती हैं ना, और महल्ले में, और जिनको एक दूसरे के सारे राज पता होते हैं, सारी बातें पता होती हैं, जब उनकी आपस में लड़ाई होती है ना,
تو پھر وہ محلے والوں کے سامنے ایک دوسرے کے وہ راز کھولتی ہیں، وہ راز کھولتی ہیں جو کبھی کسی کو پتہ نہیں ہوتے، تو محلے والے بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان پارٹیوں کی آپس کی لڑائی ہو رہی ہے نا، اسے میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں بطور عوام، میرے خیال سے آپ سب لوگ بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ وہ اس طرح سے کہ بتا رہے ہیں اپنے منہ سے کہ تم فارم 47 والے ہو، تمہارا باپ بھی فارم 47 والا ہے، تمہاری بیٹی بھی فارم 47 والی ہے، تمہارا چاچا بھی فارم 47 والا ہے، مطلب سب کا بتا رہے ہیں کہ کون کون فارم 47 والا ہے۔ اچھا، اس میں مجھے ایک ہنسی آ رہی تھی ایک بات پہ کہ پیپلز پارٹی والے جو تانا دے رہے ہیں، سعید غنی صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی اور سعید غنی صاحب نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب بھی فارم 47 اور شہباز شریف صاحب بھی فارم 47، مریم نواز صاحبہ فارم 47، تو اور ہماری بتائیں کہ ہماری کون سی سیٹیں ہم نے ہاری ہیں اور یہ اور وہ اور دس اینڈ دیٹ۔ لیکن یہ تو بتائیں ذرا سعید غنی صاحب کہ یہ جو زرداری صاحب صدر مملکت منتخب ہو کے بیٹھے ہیں، یہ کن کے ووٹوں سے صدر مملکت بنے؟ یہ انہی فارم 47 والوں کے ووٹوں سے صدر بن کے بیٹھے ہیں، تو پھر صدر کے اس عہدے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جو فارم 47 والوں کے ووٹوں سے صدر بنے تو پھر اس کی کیا، مجھے یہ بتائیں کہ حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو بات کرتے ہوئے کم از کم تھوڑا ادھر ادھر دیکھ لیا کریں، غور کر لیا کریں کہ آپ اسی حکومت کا حصہ، میں نے کہا نا ایک ہی سکے کے دو رخ، تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے آپس کی یہ لڑائیاں، مجھے تو ہنسی آتی ہے ان کی لڑائیاں دیکھ کے کہ چل کیا رہا ہے۔ اچھا جی، اب پھر ایک اور بڑی مزے کی چیز میری نظر سے گزری، پی پی ڈیجیٹل ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے ایکس پر، اور وہاں سے ایک پوسٹ شیئر ہوئی، ایک پکچر شیئر ہوئی جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، سب سے اوپر نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، اور اس کے نیچے مریم نواز صاحبہ کی، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ نسل در نسل دھاندلی کرنے والے گھس بیٹھیے، اور کراس کے نشان پہ لگے ہوئے، اور یہ کشمیر کے تناظر میں پوسٹ لگی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے جواب میں نون لیگ کے ایک ویریفائڈ ایکس اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے، ایک پکچر شیئر ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوا جی، نسل در نسل سندھ کی عوام سے روٹی کپڑا اور مکان چھیننے والے ڈکیت، اور زرداری صاحب، بلاول اور آصفہ کی تصویریں اس پوسٹ میں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت میں اکٹھے، اور پھر انٹرم سیٹ اپ میں بھی آپ کی اکٹھی ساری وہ ڈیلنگ چل رہی تھی، سارے معاملات، اور پھر اس کے بعد 2024 کے انتخابات کے بعد مل کے آپ نے ایک حکومت بنائی، اتحادی حکومت بنائی، پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا فارم 47 والوں کا، اور عوام پر ان کو مسلط کیا، اور اب آپ لوگ کشمیر کے معاملے پہ ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے آپ لوگوں کا تو کوئی اینٹ کتے کا بیر ہے۔ مطلب کمال ہے، آپ نے عوام کو اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ کیا، ان کی کوئی سوچ نہیں، ان کو کوئی عقل نہیں ہے کہ ہم اس عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جس کو آئین کی شکوں کے بارے میں پہلے سے زیادہ پتہ ہے، ہم اس عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جو جس کا بچہ پاکستان کی ہسٹری سے بھی واقف ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے سیاسی قائدین اور ان کے جو رہنما ہیں ان کے بھی سارے مارکوں سے، کارناموں سے، ان کی ہسٹری سے بھی بچہ واقف ہے۔ اس ملک میں پچھلے، چلیں بہت پرانا نہیں جاتے، لیکن پچھلے 4-5 جو الیکشنز ہے ان کی حقیقت سے بھی بچہ واقف ہو چکا ہے۔ تو ہم اس عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیر کے معاملے پر، اور کشمیر میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس میں اہم صورتحال سے معاملہ ہٹا کے اور آپ الیکشن کو مین مدعا وہاں پر بنا رہے ہیں، کمال ہے، کمال ہے، بہت ہی کمال کی بات ہے۔ بہرحال جی، یہ صورتحال ہے، اور فاروق ستار صاحب آج یہ فرما رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں کیونکہ یہ نظام اب بانجھ ہو چکا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ نظام سے مراد پورا نظام مطلب فاروق ستار صاحب بھی جس کے انڈر آتے ہیں، یا پھر اس سے مراد یہ حکومت، یہ انہوں نے واضح نہیں کیا، واضح کر دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ بہرحال کیونکہ یہ نظام
تو ان کی سرپرستی کرتا ہے، تو پھر نظام کو بانجھ کے نا تو بڑی بری بات ہے۔ اچھا جی، ایک اور مزے کی چیز ہے، تھوڑے عرصے کے بعد خواجہ آصف صاحب کی ایک حس جاگ اٹھتی ہے اور ان کو پرتگال یاد آ جاتا ہے۔ آج پھر ان کو پرتگال یاد آ گیا جی۔ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ سیاست اور ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگوں نے پرتگال میں کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے منی لانڈرنگ کی سروس اس کاروبار کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہے اور شہریت کی سہولت کے لیے کاغذات بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ بہت ہی اچھا ہوتا خواجہ صاحب کہ آپ نام بھی لکھ دیتے کہ کون کون ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بہت سارے نام ہیں۔ اب ہم کسی پہ الزام تو نہیں لگا سکتے نا، ویسے بھی پیکا بھی ہے، پھر ڈیفیمیشن کے قوانین بھی ہیں، پھر اور بھی بہت سارے قوانین ہیں اس ملک میں، تو آپ ذرا بتا دیتے تو بات کرنا آسان ہو جاتا۔ پھر سیاست میں تو بہت لوگ ہیں، آپ بھی سیاست میں ہیں، نون لیگ کے بہت سارے رہنما ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما ہیں، پتہ نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ تھوڑے عرصے کے بعد پرتگال والی بات کیوں خواجہ صاحب کو یاد آ جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اور پھر یہ بہت بڑی بات، خواجہ صاحب آپ وزیر دفاع ہیں، آپ وزیر دفاع ہیں، آپ کے نوٹس میں ہے کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کی سروس چل رہی ہے پرتگال میں، اور آپ وزیر دفاع ہو کے یہ بات صرف ایکس ہینڈل پہ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو اس ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ایف آئی اے کو، سب کو بتانا چاہیے، آپ کو وزیر داخلہ کو بتانا چاہیے کہ بھائی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اس کو روکیں، اس کا کچھ کریں۔ آپ ایکس پہ آ کے بس بتا رہے ہیں کہ سیاست میں اور ریئل اسٹیٹ میں جو لوگ ہیں انہوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ پورے ثبوت فراہم کریں، سب کے نام دیں تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جائے، تاکہ ہمارا جو پیسہ یہاں سے منی لانڈر ہو کے باہر جا رہا ہے وہ روکا جا سکے اس کو۔ خواجہ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اور یہ شہریت کی سہولت کون دے رہا ہے خواجہ صاحب؟ ان کو یہ بھی ذرا آپ بتائیں نا، تاکہ اس کلپریٹ کو بھی پکڑا جائے۔ یہ ایسے بغیر نام لیے بے نامی ٹویٹس کرنا تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے نا خواجہ صاحب۔ جیسے بے نامی اکاؤنٹس اچھے نہیں ہوتے، ویسے بے نامی ٹویٹس بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ایسی ٹویٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا خواجہ صاحب۔ ایمی کیا کہتے ہیں اس کو، ٹمک ٹوئیاں مارنا، یہ وہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ پھر انصار عباسی صاحب کو بھی اچانک محسن نقوی صاحب نے جب سے بیان دیا ہے، اچھا بائی دا وے پیپلز پارٹی سے نثار کھوڑو صاحب محسن نقوی صاحب کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، نون لیگ سے بھی کچھ لوگ محسن نقوی صاحب کے استعفے کی بات کریں گے، انہیں ریزائن کر دینا چاہیے۔ انصار عباسی صاحب یہ فرما رہے ہیں جی کہ وزارت داخلہ میں بہت کرپشن ہے، اور وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ آڈیٹر جنرل کے مطابق محسن نقوی کی وزارت میں کہاں کہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ کرتے رہیں، محسن نقوی صاحب کی صحت پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے، کیونکہ وہ تو فیوریٹ ہیں نظام کے، تو انہیں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کا تو آپ نام بھی نہیں لے سکتے، نہ ان کا نام خواجہ آصف لے سکتے ہیں، نہ ان کا نام رانا ثناء اللہ صاحب لے سکتے ہیں، ان کا نام تو کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ تو کرتے رہیں آپ جو آپ نے کرنا ہے، استعفیٰ آپ مانگتے رہیں۔ محسن نقوی صاحب استعفیٰ کیوں دیں گے؟ اسد طور تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام تو وزیر اعظم شپ کے لیے بھی ہے، اور یہ بہت پہلے بھی ہم نے سنا تھا، اور خود بائی دا وے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مہربانی ہے محسن نقوی کی کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن گئے، وہ چاہیں تو وزیر داخلہ تو کیا وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ تو اب لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو لیٹس سی کہ وزیر اعظم کون بنتا ہے اور کون سا نظام آتا ہے، یہ نظام رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا، یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے یہ رہتا بھی ہے یا نہیں رہتا، اور کون سا سسٹم آتا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن بہرحال ایک جاتے جاتے ایک بات، میں نے ایک اکاؤنٹ دیکھا ایکس پر، آئی ڈونٹ نو کہ وہ واقعی میں نواز شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں اسما نواز صاحبہ، یہ واقعی ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے یا ایکس ہینڈل ہے، جو اہلیہ ہیں علی ڈار صاحب کی، مجھے نہیں پتا، لیکن اس ایکس اکاؤنٹ سے کافی پوسٹ ہوئی ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی پوسٹ ہوئی ہے،
اور آج جو ایک پوسٹ ہوئی ہے، بہت ون لائنر پوسٹ ہوتی ہیں اس سے زیادہ تر، آج جو ایک پوسٹ ہوئی ہے نا، اس میں ہے جی کامیابی مشترکہ اور ناکامی صرف ایک جماعت کی، اور آگے کوشچن مارک۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔